मांगा। हुजूर, कई आदमियों का पैगाम निकाह बेटी के लिए आया है, मुझे आप मशवरा दें कि मैं अपनी बेटी का निकाह किसके साथ करूं। तो इमाम हसन फरमाने लगे, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर जो अल्लाह से डरने वाला हो। जरा सच बताना, ये खूबी भी कभी लड़के में देखी है कि अल्लाह से कितना डरता है? ये मुल्ला अली कारी में इसको लिखा है। अपनी बेटी का निकाह उससे करना जो खशियत इलाही वाला हो। और इमाम हसन उसकी वजह बयान फरमाने लगे खशियत इलाही वाला शख्स अगर तेरी बेटी से मोहब्बत करेगा तो उसे इज्जत देगा, ताजीम देगा, और अगर किसी वजह से उससे इख्तलाफ भी करेगा ना तो उस पर जुल्म कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाला है। ज़्यादती नहीं करेगा कभी तेरी बेटी के साथ, उसमें खशियत इलाही है। देखे नहीं हमने वो लोग जो औरतों को मारते हैं, जो तकलीफ देते हैं, जो वज़ियत देते हैं, जो पकड़ करके धक्के दे के घर से बाहर निकाल देते हैं, जो माज अल्लाह ताला सुम्मा माज अल्लाह सख्त किस्म की ज़हनी कोफ्त में मुब्तला करते। इमाम हसन ने, जन्नती जवानों के सरदार ने राय दी है, बेटी का रिश्ता देखो तो देख लेना ये बंदा अल्लाह से कितना डरता है, इसलिए कि फिर ये जुल्म नहीं करेगा, ये कभी ज्यादती नहीं करेगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। तो भाई रिश्ता करते वक्त ना जरा थोड़ा सा किरदार भी देख लिया करें, मेहरबानी किया करें। बच्चा बड़ा ही प्यारा है जी, मसलन क्या प्यारा है, कहते रंग बड़ा प्यारा है, तो भाई ये तो जाहिरी सी बात है, ये बताएं कि वो अखलाक का कैसा है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग चेहरे की जाहिरी खूबसूरती देख के शादी करते हैं, जाहिरी खूबसूरती देख के, खाली हुस्न देख के शादी ना करना, ये तो सरकश बना देता है। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सूफी बुजुर्ग थे, एक नौजवान आ गया, कहने लगा, हुजूर मैं आपकी बेटी पे आशिक हो गया हूँ, और मैं डायरेक्ट उसकी तरफ नहीं गया, मैंने उसको कोई वसवसा दे के अपने साथ उसको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की, मैं इखलाकियात के दायरे में रह के रिश्ता लेने आया हूँ। फरमाया, तुझे मेरी बेटी की कौन सी चीज अच्छी लगी? नौजवान कहने लगा, खूबसूरत बड़ी है। आपने फरमाया, ठीक है, तो 1 महीने के बाद आना, मैं तेरा रिश्ता कर दूंगा। हजरत ने उसको दवाई खिलाई, बच्ची को दस्त आने लगे, पखाने लग गए। 1 महीना सारा वो पखाने करती रही, वो जो पखाना करती तो एक मटके में घड़े में संभाल देते। 1 महीने के बाद वो नौजवान आया, उसने देखा कि उसकी आंखों के नीचे स्याहियां पड़ गई, रंग बदल गया है, कमजोर हो गई है, हाथ कांपते हैं, हड्डियों का गट्ठा बन के लगी हुई है। फरमाया, आजा मैं तैयार हूँ। पर्दा हटाया, कहा जी मेरी बेटी है, शादी करने लगा। मैंने तो नहीं इससे शादी करनी। कहा तू तो कहता था इश्क हो गया है, प्यार हो गया है। तो उसने कहा, साहब मैं तो इसकी खूबसूरती से प्यार करता था। तो आपने फरमाया, अगर शादी के बाद मेरी बेटी बीमार हो जाती, अगर निकाह के बाद इसके हालात बिगड़ जाते, तो तू क्या करता? आपने फरमाया, इधर आ, मैं तुझे बताऊं तुझे प्यार किस चीज के साथ था। उसका बाजू पकड़ा और गंद वाले मटके पे ले गए। फरमाया, तू इस गंद से प्यार करता, ये है तेरी मोहब्बत। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर टूटने से बचाने का नुस्खा पहले ये बताया। फरमाया, खाली दौलत देख के शादी ना करना, दौलत मुतकब्बिर बना देगी, और खाली हुस्न देख के शादी ना करना, हुस्न आदमी को सरकश बना देता है। हुजूर क्या देखे? फरमाया, दीन देख के शादी करना, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत पैदा फरमा देगा। दीन देख के निकाह करो, दीन देख के निकाह करो। महबूबा, ये दीन वाला लफ्ज किसके लिए है? फरमाया, इधर आओ, कायनात में अगर अल्लाह ने सबसे शान वाली बेटी दी है तो मुझे दी है, और मैं उस अली को दे रहा हूं जिसका मकान भी कोई नहीं, कारोबार भी कोई नहीं, जिस अली का बाजार कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मुरब्बे नहीं, कोई शय नहीं। हुजूर, अली के पास क्या है? फरमाया, मेरा अली इशा के बाद कुरान शुरू करता है तो फजर से पहले पहले खत्म कर देता है। मेरा अली सुबह की नमाज के वक्त तिलावत शुरू करता है तो जोहर से पहले कुरान मजीद पढ़ देता है। फरमाया, रिस्क खाता है, थोड़ा खाता है पर हलाल का खाता है। फरमाया, पाकीज़ा रोटी खाता है, और जब मैदान में निकलता है तो बरादरी के लिए नहीं निकलता। जब तलवार लेके निकलता है तो ये मक्के के लिए नहीं लड़ता, ये तलवार लेके निकलता है तो कौमियत के लिए नहीं लड़ता। बाबू किस लिए लड़ता है? फरमाया, या खुदा के लिए लड़ता है या मोहम्मद मुस्तफा के लिए लड़ता है। इसकी तलवारें पाकीज़ा, नजरियात पाकीज़ा। देखो मैं बेटी का निकाह कहाँ कर रहा हूँ। मेरे भाई, तूने रिश्ते की बुनियाद ठीक नहीं रखी तो ये टूट गया। लेकिन हाँ,
آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد اس کی بیس جو تھی نیند جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی. جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا, ختم ہو گیا معاملہ. جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا, کب تک آپ دیں گے دین؟ اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملے جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے. اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ ہی جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں, اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں, وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں, کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں, کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں, کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں, کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے چہرے پہ داڑھی سجا کے سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا اچھی لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس میں لپٹا ہوا ہوں, اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے. اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے. یہاں تک ہوتا ہے اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں, تیری شادی کر لیں اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی. تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں, لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا, اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا. کہن لباس لکم وانتم لباس لہن, فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم, اللہ اکبر کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم, سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی, وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. 3 خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں, 3 چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے. 3 چیزیں 3 قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں, اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے. سب سے پہلی چیز لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے, اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے. اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں, کتنے نشان ہیں, وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس. میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں. عیب بتانے والے, رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا, اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی, مجھے مل کیا گیا ہے, میں کیا تھا, میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو لباس ہیں, ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے. بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے, ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے. اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے, خوبصورت کر دیتا ہے. داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا, ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے, ٹوپی پہنے تو بڑا, اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں, آمین تو کہہ دیں. اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں, آمین تو کہیں. چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں ہونا رکھنی چاہیے, جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا, پر ہماری بھی مجبوری ہے, داڑھی آئی جاتی ہے ہر موضوع میں شامل ہو جاتی, رکھنی چاہیے. سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے. قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو. اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی. اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا, اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت, اس لباس نے زینت نہیں دی. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا.
میرے رسول کریم علیہ نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی. ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے. آپ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح. سنے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی. تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو. اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو. تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے. اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں. ساری زندگی کڑتے رہے. ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے. بتانے والا چلا گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص. انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر. میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا. یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں. اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے. صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے. اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی. وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں. یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے. متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے. جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے. اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے،
میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں، اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں، بات بات پہ نہ شکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گے۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھئی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل آدھی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامن کو کہ یہ، اور خامن کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خامن کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے۔ ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے چ نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے۔ کدوں ملان کرنا ہے؟ پاوے نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے۔ ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا۔